बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। आज भी हमारा मौजूद सेनेट इलेक्शन ही रहेंगे। सेनेट इलेक्शन जैसे जैसे उनके दिन करीब आते जा रहे हैं, सियासी दर्जा हरारत अपनी पूरी तवानाइयों के साथ अरूज को छू रहा है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इसकी हियरिंग जारी है। फैसला क्या होता है क्योंकि केस अभी सब जुडिस है, लेकिन एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा है कि अदालतों को सियासी मामलात में नहीं आना चाहिए, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सियासी मामलात को हमारे सामने पेश किया गया है तो इसलिए हम इसको सुन रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि अगर इन केस ओपन बेल्ट के ऊपर भी फैसला आता है तो हम डट कर मुकाबला करेंगे, लेकिन उन्होंने दबे लफ्ज़ों में कहा कि हम किसी को इलेक्शन चुराने नहीं देंगे। बात फिर उस तरफ ही चली जाती है, हालांकि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ISPR ने कहा कि हमारा सियासी जमातों के किसी लेन देन से, किसी सियासत से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अली असगर अब्बास साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। और राज लोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बलूचिस्तान भाईचारा मूवमेंट के सदर हैं और ये हमारे हीरो इसलिए हैं, इनका तारफ मैं थोड़ा सा ज़्यादा करवाऊँगा इसलिए कि वहाँ से स्पेशली तौर पर इनको हमने ढूंढा। ये बलूचिस्तान एक पसमानदा तरीन इलाका है और सरदारों की मौजूदगी में इतने लंबे फासलों पर कोई सेहत की सहूलत हासिल नहीं है। आज भी कई इलाकों में लोग नंगे पाँव फिर रहे हैं, उनके पास मुनासिब लिबास भी नहीं होता और पानी का मसला भी है और तालीम तो सिरे से जैसा है आपको पता है। और जब ये यहाँ पंजाब से होके जाते हैं अपनी मेहनत से, एक आम सादा से आदमी हैं, छोटी छोटी ये नेकियां जहाँ करते हैं, मैंने खुद इनको जब देखा कि जब किसी के पाँव में पुराना जूता पहना रहे होते हैं, पुराना कपड़ा पहना रहे होते हैं, तो वो बच्चे किस तरह यानी खुश होते हैं, अल्लाह खुश होते हैं। इनकी मोहब्बत कायद आज़म से लाजवाल है। ये कायद आज़म को इस तरह मोहब्बत करते हैं कि कई दफ़ा एहसास होता है कि काश हम भी इनके साथ इस तरह ही मोहब्बत करते हैं और उनके ख्यालात के साथ। ये बिल्कुल उनको हम वेलकम करते हैं। और मियाँ हबीब साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वेलकम टू द शो। तो मियाँ हबीब साहब स्टार्ट आपसे करते हैं कि सेनेट इलेक्शन जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों बातों ये तय कर चुकी हैं कि ओपन बेल्ट पर हम काम करेंगे। फिर आपने देखा कि हुकूमत पहले सुप्रीम कोर्ट में गई, फिर असम्बली में आई, फिर दोबारा उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, अब अभी उनको फैसला आना बाकी है। क्या कहेंगे, शर्मिंदगी के हद तक है कि सेनेट जो है वो सवालिया निशान बनती जा रही है और जब कुछ सेनेटर आपके सामने से गुजरेगा तो शक नज़र आएगा कि ये कौन सा हमारा नुमाइंदा है जो पैसे दे के यहाँ आया है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इकबाल शाहिद साहब। बड़ा वसी सब्जेक्ट है सेनेट के इलेक्शन, बल्कि पाकिस्तान का इंतखाबी सिस्टम ही जो है वो उस पर बहुत लंबी चौड़ी बहस हो सकती है, लेकिन सवालिया निशान बना हुआ है। लेकिन इस वक्त चूंकि ये खालिस्तान यहाँ वोटिंग जो होती है वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुंतखब अरकान असम्बली का है, मुंतखब अरकान पार्लियामेंट जो होते हैं उन्होंने वोट देना है और उनके ज़मीर का मसला होता है। और वो हमने देखा कि जिस तरीके से ज़मीर फरोश हमारे अरकान असम्बली हैं तो उस पर शर्म आती है। बहरहाल चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसका क्या फ़ैसला होता है, लेकिन असल मसला ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने खौफ ज़रूर पैदा कर दिया है कि इस बार अगर किसी ने नोट लेने की कोशिश की तो हम उसको बेनकाब करेंगे। बल्कि ज़मीर झंझोड़ा इलेक्शन कमीशन का भी कि आप लोग क्या करते रहे। पिछले इंतखाबात में वाज़ेह तौर पर हमें ये नज़र आया कि किन किन लोगों ने पैसे लिए हैं और कहाँ कहाँ पैसे इस्तेमाल हुए, कौन सी सीट जो है अपसेट हुई, लेकिन इसके बावजूद उसी रिजल्ट को कबूल कर लिया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की गई, जो कि वाकई पाकिस्तान के इंतखाबी सिस्टम पर एक सवालिया निशान था। और बाकी जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसका अंदाजा फिर आप वहीं से लगा लें कि जहां ये बाज नहीं आते कि ये सांप की सिरी से भी पैसे उठा लेते हैं और ज़मीर इनका ये है कि ये वैसे तो दर्स देते हैं हर वक्त जमहूरियत का, और हालत ये है कि मिसाक जमहूरियत करने के बावजूद भी जो है हम सिर्फ इस वजह से कि चूंकि कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है, कहीं ना कहीं हम जुगाड़ लगा लेते हैं, कहीं ना कहीं पैसा और असर वसूख इस्तेमाल करके हम मामलात को अपनी तरफ कर लेते हैं, तो इस वजह से इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब होना तो ये चाहिए था कि अगर हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया था, ये है कि मसलन अवामी नुमाइंदगी उस मायार पर होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं और जिस तरह आप कह सकते हैं कि जैसा लीडर होता है वो शनाख्त होती है। तो क्या इतने 73 के बाद की असम्बली जिसमें सेनेट वजूद में आई, कहा तो ये गया कि भाई चूँकि सूबों में कोई सूबा बड़ा होता है कोई छोटा होता है, वैसी कानून साजी ना कर सके तो ताकि वहाँ इंसाफ हो, लेकिन होना चाहिए कि उस ऐसा लाएअमल बनाते कि कोई पहले वो MNA कोई 2-3 टर्नओवर होता, उसकी रेपुटेशन अच्छी होती,
وہ معیاری یعنی اس کی سروسز ہوتی، وہ انٹلیکچوئل ہوتا، وہ پی ایچ ڈی ہوتا، اس میں کریم لاتے تاکہ وہ مسئلے جو آپ نے بالکل درست نشاندہی کی، اور سینٹ کا وجود ہی اس لیے آیا تھا کہ وہ جنرل الیکشن تو پتہ نہیں کس کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ کیسے کیسے حربے استعمال کر کے اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں سیاسی جماعتوں کی بھی شاید ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، لیکن یہاں سینٹ میں جو ہے وہ اپنی مرضی کا لوگ منتخب کریں گے اور ان کو ٹکٹ دیں گے اور ان کو منتخب کروا کے وہ حکومت میں لے آئیں گے. لیکن انتہائی بدقسمتی ہے کہ یہاں بھی فارسیل سینٹ کا الیکشن تو جیسے پچھلی دفعہ آپ کے پروگرام میں نے تجویز دی تھی کہ اوپن بڈ کروا لیں سینٹ کے الیکشن کے لیے، جو زیادہ پیسے دے اس کو سینیٹر منتخب کر دیا جائے. تو اسی طریقے سے ہوتا یہی رہا ہے. پاکستان کے سینٹ میں لوگوں نے، سرمایہ داروں نے جو ہے وہ پیسے لگائے اور وہ سینیٹر بن کے بیٹھ گئے. وہ براہ راست عوام میں جانے کی بجائے انہوں نے سیاسی جماعتوں کو پیسے دیے اور اپنا الو سیدھا کر لیا. تو اصل میں یہی وجہ ہے پاکستان کے پاس کیوں نہیں، پاکستان کے پاس کبھی وزیر خارجہ نہیں رہا، پاکستان کے پاس کبھی جو ہے وہ وزیر خزانہ نہیں رہا. ہم مانگے تانگے کہ جو ہے وہ بعض ٹیکنیکل وزارتیں، اور یہ سینٹ کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں ایسے لوگوں کو لے کے جائے جو تجربہ کار پروفیشنل ہوں، اور وہ اس طریقے سے منتخب نہیں ہو سکتے، لہذا ان کو سینٹ کے ذریعے سے انڈکٹ کیا جائے. لیکن پاکستان کا باوا آدم ہی نرالا یہاں جو ہے وہ خریداری اور طمع اور لالچ اس حد تک پہنچ گیا، یا مثلا جو زیادہ ایک دوسری پارٹیوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اور نہیں، پاکستان میں جو ہے نا وہ صرف اور صرف ایک ہی یہاں معیار ہے سیاسی جماعتوں کا، وہ یہ ہے کہ کون کتنا جو ہے وہ ہمارا وفادار ہے، کون ہمارے حق میں کتنا بول سکتا ہے، اور کون کتنا جو ہے دوسرے کو کرٹیسائز کر سکتا ہے، اور کون کتنے پیسے ہمیں دے کے ہماری خدمت کر سکتا ہے. یہ کرائٹیریا ہے پاکستان میں. علی اصغر عباس صاحب، کل کی ابھی بات ہے کہ کالی ٹائی پہن کے عدالتوں میں کھڑے ہونے والے، اب اس کے ارد گرد یسریٰ گیلانی ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ جو پہلے بھی جیل میں رہے اور پھر ان کو یعنی سزا دی گئی. بے شک اب وہ کہتے ہیں کہ 5 سال کے لیے الیکشن میں حصہ لے سکتے تھے، 5 سال کے بعد ان کا کوئی بائنڈنگ نہیں تھی. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ سزا کا مکمل ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ اس آدمی نے جرم نہیں کیا تھا، جرم تو ہوا تھا. دوسرا یہ ہے کہ یسریٰ گیلانی اتنی شاندار شخصیت کے بالک ہیں کہ جو ترکی کا ہار کا مسئلہ ہو، ان کے 6 یعنی آپ دیکھیں کہ کیمپ آفس ہوں، ان کے 38 بغیر ملکی دورے ہونے پر کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہو، تو ایسے نمائندوں کو دوبارہ سیاسی پارٹیاں ساری ہی، نون لیگ کے بھی ماشاءاللہ اس وقت بلیو آئی ہیں، پی ڈی ایم ساری ان کے گلے میں ہاتھ ڈال رہی ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ پارلیمنٹ جب آئیں گے تو یہ کون سا فیس ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں؟ آپ نے بات ہی ایک ایسے شخص کی ہے کہ جس کا ریکارڈ ہے کہ بطور پرائم منسٹر اس بندے نے جس طریقے سے پارلیمنٹ کو چلایا، ایسی مثال پوری پارلیمنٹی تاریخ میں نہیں ملتی. پاکستان کی تاریخ کا پہلا وزیر اعظم ہے جس کی سب سے زیادہ حاضری ہیں بطور وزیر اعظم پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے. پارلیمنٹ جب وہ اسلام آباد میں ہوتا تھا، پارلیمنٹ ان سیشن ہوتی تھی، وہ یوسف رضا گیلانی پارلیمنٹ میں ہوتا تھا. اور یوسف رضا گیلانی نے کبھی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے کام نہیں کیا، اس نے ہمیشہ پارلیمنٹ میں جو اس کا آفس تھا اس میں بیٹھ کر کام کرتے تھے. نمبر 1. نمبر 2 کہ یوسف رضا گیلانی کے دور میں 18ویں ترمیم ہوئی تھی اور یونانیمس جس پہ متفقہ طور پر ساری پاس ہوئی تھی 1973 کے الیکشن، 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد پہلی دفعہ پوری کی پوری اسمبلی جو تھی، پوری کی پوری پارلیمنٹ ایک نقطے پہ آئی تھی، 18ویں ترمیم پاس کی گئی تھی. ٹھیک ہے، اور اس نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس نے بیڑا غرق کر دیا. میں سمجھتا ہوں اگر 18ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد اگلا سیشن بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوتا تو یہ جمہوریت مستحکم ہو جاتی. انفارچونیٹلی آپ کے میاں صاحب آ گئے، انفارچونیٹلی سرمایہ داروں کا گروہ آ گیا جس کو پہلے دن سے کہا گیا تھا کہ فلاں فلاں چیزیں شجرے ممنوع ہیں، ان کو نہ چھیڑنا، تو آرام سے پارلیمنٹ چلانا. پارلیمنٹ کو مستحکم کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرتے کرتے پاکستان کیا ہی بیڑا غرق کر دیا. اور آج خود بھی درد پھر یوسف رضا گیلانی، نہیں آپ نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی پہ اپنا جرم، کون سا جرم ثابت ہوا؟ چند سیکنڈ کی اس کے اپنا دے کر اس نے اپنا سزا چند سیکنڈ کی. ٹھیک ہے، اس نے ایک بندے کو نااہل کر دیا. نہیں سر، وہ جرم اس نے جو کیا تھا اس جرم کے بارے میں اس نے بار بار کہا کہ آپ نے نوکریاں دی، آپ نے ناجائز نوکریاں دی، یہ کی. اس پہ اس نے کہا بھائی جو ہمارا بے روزگاری کے لوگ ہیں جو بے روزگار ہوں گے ان کو ہم نوکریاں دیں گے.
اور یہ جرم بار بار کریں گے. سوال لے لیں وہ یہ ہے نہیں آپ نے جو آپ اس آپ پہ رہیں بولیں گے، یہ فیس آپ جواب یہ دے دیں بہت نا. خوبصورت فیس ہے. آپ بھی جواب دیں. یہ فیس جو یوسف زئی گیلانی کی صورت میں لا رہے ہیں سامنے، یہ بہت خوبصورت فیس ہے. نہیں آپ ان کی اچھا، شکل و اگر صورت ایسے ہی دیکھ کر اچھا تھا. کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے. نہیں میں جمہوری روایت کے حوالے سے کرتا ہوں. نہیں، پاکستان پیپلز معاف پارٹی نے کیجیے گا، ویسے پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اور یہ پنجاب سے واش ہو گئی. پنجاب سے واش ہو کس نے کی ہے؟ کون ہے بہائنڈ فورسز؟ کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو سوال لے لینا. ہاں جی. سوال یہ ہے، جی آپ کہتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں آتا تھا. بالکل آتا تھا. جس کی ایک آدمی پوری نماز اور روزے رکھتا ہے تو اس کو فراڈ کی اجازت ہے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے. اس کوئی فراڈ نہیں کیے. یہ آپ ثابت ہی نہیں کر سکے. آپ جس طریقے سے آپ کی عدالتیں فیصلے کرتی ہیں آپ کے سامنے بھائی، یہ غلط بات نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ مینج کرتے ہیں، سب کچھ مینج ہو رہا ہے، آج بھی مینج کر رہے ہیں. یہ سب کچھ مینج کرتے ہیں. قومی جواب دیں. قوم یہ کہتی ہے کہ جب یہ ایک دوسرے کو سر قوم نہیں کہتی، قوم نہیں کہتی. یہ ہم اور آپ جو بیٹھتے ہیں نا یہاں میڈیا پہ بیٹھ کر ہم لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں. ہم اپنے کہیں سے فیڈ ہو کر آتے ہیں لوگ، اور وہ عوام پر تھوپتے ہیں. عوام کچھ نہیں کہتے. عوام اپنا فیصلہ ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں، اور ووٹ چرائے جب سے ووٹ چرائے جا رہے ہیں عوام کے فیصلے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب دونوں سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے اس طریقے سے کرپشن کے الزاموں میں 11 سال زرداری کو اندر رکھتی ہیں، پھر وہ جب مل جاتی ہیں تو پھر لوگ جب لڑائیاں. سر ہمارے فیصلے، عدالتوں کے فیصلے بھی کروانے والے جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اور پارلیمنٹ میں بھی فیصلے کروانے والے وہ ہیں جو سب کو پتہ ہے. جی اپنا راز لونی صاحب، آپ کا یہ سبجیکٹ ہم آپ کسی اور موضوع پر ہم نے بات کرنی، لیکن آپ بھی یہ بتائیے بلوچستان کی سیٹوں کی بنیاد پر ہی تو اپنا متناسب نمائندگی کا سینیٹ بنا تھا. یہ تو بیسک ہیں بلوچستان والے. کن کو لے رہے ہیں؟ راز صاحب، لونی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن میں آپ کو کون سے ثمرات ملتے ہیں جب آپ نے دیکھا کہ الیکشن مسلسل ہوتے ہیں، اور خاص سردار ان کے بیٹے پھر اپنے پوتے تک تو آ چکی ہے بات. وہاں بلوچستان میں عام آدمی الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے؟ اقبال شاہد صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے پہلی بار مجھے مطلب یہ ہے کہ ٹی وی پہ بلایا ہے. نہیں، آپ ہمارے ہیرو ہیں، میں تو یہ مانتا ہوں. اللہ خوش رکھے. میری نظر میں یہ کام ممکن ہی نہیں ہے. بڑا یہ ایک ایکسپینسو بزنس ہے جو بڑے پیمانے پہ مطلب دولت بھی مانگتا ہے، اور ساتھ ساتھ طاقت بھی مانگتا ہے، اثر و رسوخ مانگتا ہے. جو کامن لوگ ہوتے ہیں، دیکھو مطلب آپ عبدالقدوس بزنجو تھا، کہتے ہیں کہ وہ بڑی دور کا آدمی تھا، غریب آدمی تھا، تو جب وہ الیکشن میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، جب اسے تھریٹ بھی تھا کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا، وہ جیت گیا 500، صرف اس نے ووٹ لیے تو وزیر اعلیٰ بن گیا. ہمت والے لوگ تو پیدا ہوتے رہتے ہیں. سر میرے خیال میں نہیں رہے ہیں. بلوچستان میں جو سرداری نوابی نظام ہے، پورا بلوچستان اس کے زیر اثر ہیں، اور پورا میں سمجھتا ہوں کہ سرکار اور سردار جو ہیں بڑا مضبوط ہوئی. ایک مطلب یہ ہے کہ دو مطلب یہ ہے کہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹسل میں بھی ہیں، فرینڈ شپ میں بھی ہیں. پتہ نہیں چلتا ہے کہ مطلب کون زوراور ہے، کون طاقتور ہے، کس کی حکمرانی ہے. تو یہ ہے کہ میں تو بالکل ہی نہیں سمجھتا ہوں. ہیٹ اینڈ لو کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. آپ اس پر ایڈ کریں، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بھی آپ کی بات بڑی آنر کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ وہ مائنڈ ہم بناتے ہیں لوگوں کا، یہ بات بھی میڈیا درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بھوک ہے. تعلیم اگر نہیں کوئی لے رہا سکول میں مہنگی ہے تو وہ حقیقت ہے. ہسپتالوں میں دوائی نہیں ملتی مہنگی ہے تو حقیقت ہے. بجلی مہنگی ہے تو حقیقت ہے. اس میں کون سی میاں صاحب ذہن سازی ہے، ذرا مجھے بتائیے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں علی اصغر عباس صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو صحافت ہے نا، اس میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کسی خاص نظریے سے اتفاق کر کے اس کی تعریف و توضیح کر کے جو ہے وہ اپنا مقصد نکالتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ کہیں سے اشارہ لے کر یا مفادات لے کر وہ کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں. اصل میں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ذہن سازی کرنے میں میڈیا کا بہت بنیادی رول ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہمیں بحیثیت پاکستانی اور پاکستانی میڈیا کے جو ہے وہ اپنا رول وہ والا پلے کرنا چاہیے جو کہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے، نہ کہ ہم جو ہے سیاستدانوں کی تعریف و توضیح اور ان کے غلط کو بھی صحیح اور صحیح کو بھی غلط قرار دینے میں. میرا خیال ہے کہ یہ صحافت نہیں ہے.
یہاں تک میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن اب آپ اندازہ کریں کہ 18ویں ترمیم تو ہم نے جو ہے وہ دونوں سیاسی جماعتوں نے, وہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھی, دونوں نے مکمکہ کر کے پاس کروا لی, کیونکہ یہ باقاعدہ مکمکہ ہوا تھا کہ سندھ ہمیں دے دینا, پنجاب آپ کو دے دیں گے. صرف 18ویں ترمیم لوگ کہتے ہیں, اس میں ساری چیزوں لکھی ہوئی ہیں, اس لیے لکھی ہوئی ہے کہ یہ آپ نے 14 سال کا بچہ کوئی تعلیم سے محروم بھی نہ رہ جائے. صحیح. اور یہ ایجوکیشن اس طرح ہوگی, وہ تو بنیادی جو صرف فنڈ لینے کے لیے. پاکستان کے آئین کی سب سے پہلی جو شقیں ہیں 20, 25, 30 وہ تو ہیں ہی لوگوں کے حقوق کے لیے, اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا. پاکستان میں جتنی قانون سازی ہوتی ہے وہ سب سیاسی جماعتیں اپنے مفاد کے لیے کرتی ہیں, اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کرتی ہیں, اور نظام حکومت کو اپنے زیر اثر لا کر اس میں اپنی سہولتیں پیدا کرنے کے لیے کرتی ہیں. عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ایک وہی مجیب الرحمان والے ہیں, اب صوبے وزیراعظم کی پرواہ نہیں کرتے. یہی میں کہتا ہوں نقصان ہوا ہے 18ویں ترمیم کا. وفاق جو ہے وہ آپ نے لنگڑا لولا کر دیا ہے. یہ تو پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ معاملات چل رہے ہیں, ورنہ اگر صوبے جو ہیں وہ سٹینڈ لے جائیں تو وفاق تو کسی کھاتے میں نہیں اب رہا. نہیں, ابھی وہ اس طریقے سے جو ہے نا لڑائی نہیں ہو رہی. اللہ معاف کرے, پاکستان کو نظر بد سے بچائے, اور اتفاق رائے سے ہی معاملات آگے چلنے چاہیے. لیکن یہ بہت خوفناک 18ویں ترمیم ہے ایک. اچھا, دوسرے, اگر میثاق جمہوریت میں 18ویں ترمیم پر تو اتفاق رائے ہو سکتا ہے, تو اس میں یہ بھی تھا کہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں اوپن بیلٹنگ سے ہوں گے, اس پہ تو کسی نے توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے معاملات ہیں, یہ سیاستدان جو ہیں ان کو یہ رول ماڈل ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اخلاقیات نام کی تو یہ رول ماڈل ہونے چاہیے. تو لیکن یہ ہے نہیں نا. تو بنیاد تو ان کی طرف سے لوگوں نے آگے ان کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنی آپ کی تربیت کرنی ہے. تو جب یہ جس قسم کے معاملات اسمبلیوں میں جو حال ہوتا ہے, ہماری اسمبلیاں جو نقشہ پیش کرنی ہوتی ہے, ہماری پارلیمنٹ جو نقشہ پیش کرتی, وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سرکس لگی ہوئی ہے. تو یہ تھیٹر والی جو اسمبلیاں ہیں اور پارلیمنٹ ہے, یہ تو دنیا بھر کی پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. نہیں, اس طرح سے نہیں ہوتا. وہاں ایک دوسرے کی پارلیمنٹس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, اسپیکر کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے. لیکن اس میں وہاں اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. آپ درست کہتے ہیں, لیکن وہاں کسی حد تک جو ہے وہ ایک دوسرے تعاون کر کے عوام کی خدمت بھی کی جاتی ہے. یہاں مجھے بتائیں کہاں اپوزیشن نے کبھی حکومت سے تعاون کیا ہوا, یا حکومت نے کبھی اپوزیشن سے تعاون کیا ہوا؟ آپ نے درست کہا, ہوتا ہے بار اسمبلیوں میں, لیکن صورتحال یہ ہے کہ مسلم مریم نواز شریف کا بیان آیا کہ ہم اوپن بیلٹ کریں گے, چارٹر ڈیموکریسی میں لکھا ہوا ہے, لیکن ہم ان کے ہوتے ہوئے نہیں کریں گے. اب یہ مجھے بتائیے کہ نیشنل ایشو اگر ہو, وہاں بھی کنسنسس میں کیا کہیں؟ دیکھیں, بات سنیں, اوپن بیلٹ کا تھا نا نقطہ رکھا ہوا میثاق جمہوریت میں, لیکن اس کے لیے اوپن بیلٹ کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم چاہیے. ٹھیک ہے, تو پارٹیاں رہی ہیں نا. نہیں, بات تو سن, پارٹیاں تو رہی ہیں, آئین میں ترمیم چاہیے. آئین میں ترمیم کے لیے ہمارے ہاں جب بھی ایسی ترمیم جہاں پہ سیاستدانوں کے مفادات ہوتے ہیں, وہاں پہ تو فوری ہو جاتی ہے. سیاستدانوں کے نہیں, بلکہ چلو آپ نے ادھر بلا کے ادھر آنا ہوتا ہے نا. سیاستدانوں کو کہتے ہیں ہمارے ہاں پالیسی فلیٹ بناؤ, کوئی کہتا ہے نہیں, پالیسی سازوں کے. دیکھیں, بات سنیں, میری بات سنیں. یہ جو آپ پوائنٹ کر بات کریں نا سرے محل کی, آپ بات کریں اپنا کرپشن کی, یہ وہ فلاں فلاں, یہ سارے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر عوام کو پاگل بنایا جاتا ہے, عوام کو اصل مسائل سے ہٹایا جاتا ہے, عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹا کر ان چیزوں کی طرف راغب کی جاتی ہے. بہت سینئر صرف مجھے ایک سوال کا جواب دیں. پاکستان میں اب ہم بات کر رہے تھے, ایوب خان کے زمانے میں GDP جو 8.6 تھا. اچھا, دنیا کو ہم جرمن کو قرضہ بھی دیا. ٹرانسپورٹ لاہور میں آپ کی اور ہماری پتہ ہے کہ کون کون سی چل رہی تھی, انڈسٹری کتنی چل رہی تھی, 6 ڈیم بنے. یہ کون کتا ہنڈی چاٹ گیا کہ یہ سارے صحیح ہیں, ہم ان کو صحیح ثابت کر رہے ہیں. تو حال نہ ٹرانسپورٹ ہے, نہ کچھ ہے, نہ انڈسٹری چل رہی ہے, نہ ڈیم کو نیا. بتائیے ذرا مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف اور اپنا زرداری صاحب کے دور میں تو بہت سارے پروجیکٹ بنے مثلا. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ہیں. نواز شریف نے سب سے بڑا تو آپ کا موٹر وے بنایا, اپنا جو وہی تو ایلیگیشن ہے. ایلیگیشن نہیں ہے سر, آپ کا انفراسٹرکچر مضبوط کیا, آپ کا انفراسٹرکچر مضبوط کیا سر, آپ کا انفراسٹرکچر بنا کے دے کے گئے ہیں, آپ کو ڈیم بنا کر دے کے گئے ہیں. آپ اتنی بجلی کی شارٹیج انہوں نے ختم کی تھی.
बिजली उसके की मायदे कौन से अब भाई कितने मायदे करने के तहत ही होते हैं। नहीं, वो जितने तो आपको जितने पता पैसे है लिए उन्होंने प्रोजेक्ट पे लगाए, ये सामने नजर आते हैं। नंदीपुर का पता है आपको, 18 ऑन मेगावाट ग्राउंड है प्रोजेक्ट। 18 मेगावाट सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जाग पता नहीं, और सर ऐसी बात नहीं है, आप भी गलत लोगों के हाथों में, गलत लोगों के आप पढ़े 18 मेगावाट है। बात सुने, अच्छा। देखें, बात सुनिए, यहाँ पे कोयला सारी दुनिया में सरप्लस नहीं बनाता, बिजली हुआ बना दी, है। सरप्लस बिजली दी है ट्रांसमिशन नवाज शरीफ नहीं के है दौर बिजली में, की। सरप्लस बिजली दी है। और जमहूरियत के मामलात में पीपल्स पार्टी ने बहुत बुनियादी किरदार अदा किया, आज भी कर रही है। और यही मैं आपको बताऊं, मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूं कि यही जंग क़यादत जो है बिलावल भुट्टो की, यही क़यादत जो है आपको एक अच्छी क़यादत देगी। मेरी बात याद रखिए, जब तक आप पॉलिसी साजों को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, आप खुद अपनी पॉलिसियां वज़ा करें, अवामी नुमाइंदे पॉलिसियां वज़ा करें। अगर बिलावल साहब अवामी नुमाइंदे पॉलिसियां वज़ा करें हुजूर, अवामी पार्लियामेंट को आजाद करें। आपने पार्लियामेंट को काम कब करने दिया है? आपने नवाज शरीफ के तौर में पार्लियामेंट को काम करने दिया ना, अब पार्लियामेंट को काम करने दे रहे हैं। कौन ही काम करने दे रहा है? थोड़ा चले जाएं, क्योंकि अली साहब बात कर रहे थे। नाज़रीन, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, गुफ्तगू का सिलसिला हम यहाँ से शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिए। असगर साहब, अच्छा वहीद आलम साहब लाइन पर आ गए हैं। वहीद आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। मुझे पता है कि आप अभी इस्लामाबाद में यानी थे। अच्छा, ये बताइए कि क्या हो रहा है इस्लामाबाद में सेनेट इलेक्शन में? पहले तो अपनी बात बताइए। कुछ नहीं, बस सेनेट इलेक्शन होंगे। ये जो मामला चल रहे हैं इंशाल्लाह सारे सेटल हो जाएंगे। इसमें बस हुकूमत वक्त जो है वो अपनी मर्जी के वो चाह रही है कि कवानीन भी बन जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कानून पार्लियामेंट नहीं बनाएगी वो उसका कोई फायदा नहीं। किसी सूरत से भी ये उसको लागू कर लें तो उसका वो आने वाले दिनों में नुकसान होगा। आइन के रूह के मुताबिक चलना चाहिए, आइन को मद्देनजर रखते हुए चलना चाहिए। आइन में क्योंकि इनके पास पहले भी अक्सरियत नहीं थी, इसीलिए इन्होंने वहां पर बिल पेश किया। अगर अक्सरियत होती तो पहले ही ये पेश कर देते, ये इनके इल्म में थी बात, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ये तमाम जो सदारती रेफरेंस वगैरह दायर किया, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन वहीद आलम साहब, अब आपको कैसा लग रहा है कि मसलन पीपल पार्टी डोमिनेट करती जा रही है? जब लॉन्ग मार्च करना था तो उसने कहा भाई रुक जाओ, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने गया, वो भी मान गए। लॉन्ग मार्च भी रोक दिया, वो भी मान गए। तीसरी इस्तीफे थे, वो भी आप मान गए कि चलो फिर देखा जाएगा। अब तो उसने आज ये कह दिया कि अगर ओपन बेल्ट भी होते हैं तो हम मुकाबला करेंगे। मसला ये कहाँ तक आपको दीवार पर वो लगाएंगे? अपनी बात वो मनवाते जा रहे हैं। ये आपके साथ क्या गेम हो रही है? नहीं, कोई ऐसी गेम नहीं है। देखें, अगर कोई गेम खेल रहा है, मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा सोच रहा है, तो मैं समझता हूं कि वो अपने मंतकीन तक अंजाम तक पहुंचेगा। गेम हमेशा गेम होती है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो अपने नहीं, आज के बयान के बाद तो आप देखें तीनों सूबों ने तो पहले सेकंड किया है कि ओपन होना चाहिए। चौथा सूबा रह गया था, उसका जो लीडर है उसने कह दिया कि ठीक है अगर होता है तो फिर हम मुकाबला तो करेंगे। मैदान नहीं, जाहिर है मैदान तो नहीं छोड़ना ना, ये बात जरूर है, लेकिन सूबे का लीडर नहीं है वो कौमी लीडर। इस बात पर पहली बात तो कि मैदान नहीं छोड़ना। दूसरी बात यह है कि पहले भी लोग सारे मुतफिक थे, लेकिन उनका तो कहना यह है कि ये अपनी मर्जी के कवानीन ना बनाए, हमारे साथ बैठे पूरा। क्योंकि बात तो है साफ शफाफ इलेक्शन की, तो शफाफ इलेक्शन के लिए और भी बहुत सी बातें हैं जिसकी जरूरत है कि उनकी भी इस्लाहत की जाए। अली असगर साहब आपसे सवाल करना चाहते हैं। वहीद आलम साहब लाइन पर हैं। वहीद आलम साहब, आप मुझे दिन के एडिटर थे ना। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी पॉलिसियों को पहले तो सबसे पहले आपसे ताज़ियत करनी चाहिए, बल्कि आपको भी ये चीज का जिक्र करना चाहिए था। मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन थे, और आपको हम अफसोस का इज़हार करते हैं। हमें आप मुस्लिम लीग वालों से इज़हार ताज़ियत करते हैं। बहुत अच्छे इंसान थे वो, बहुत अच्छे मजहबी पार्लियामेंटेरियन थे और आपके बहुत अच्छे स्पोक्समैन थे पार्लियामेंट के अंदर। तो हम आपसे इज़हार ताज़ियत करते हैं उनकी वफात पर, और क्योंकि आपने उनको इस दफ़ा भी उनको नॉमिनेट कर रहे थे, आप लोग टिकट दे रहे थे। तो बहरहाल अब ये सिर्फ हमें बताएं कि अब जो सूरत हाल बनी है कि परवेज़ रशीद को भी उन्होंने अपना नाहिल करार दे दिया है, और मियाँ अपना आपके बहुत अहम स्पोक्समैन जो थे वो लम्हे के पास चले गए हैं। तो अब कौन लोग होंगे जो आपकी सही तरीके से, इतनी भरपूर तरीके से नुमाइंदगी कर पाएंगे? देखिए, बात यह है, पहली बात तो वही जो आपने की है कि अल्लाह ताला
انہیں خلیق رحمت کرے، شاہد اللہ خان، لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. ایسی نایاب شخصیت بار بار نہیں آتی. ان کا انداز تکلم، ان کا انداز تقریر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور ان کی وفاداریاں پارٹی کے ساتھ وہ بھی یاد رکھی جائیں گی. ان کی قربانیاں، ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے. آمین. دوسری بات جو ہے، دیکھیں پرویز رشید صاحب کی بات ہے، یہ تو کوئی ٹھیک ہے، کوئی اپنی مرضی کے آدمیوں کو لانا چاہتا ہے. یہ پھر میں وہی بات کہنے لگا ہوں کہ یہ آپ کر سکتے ہیں وقتی طور پر، لیکن الٹیمیٹلی یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے نقصان دہ ہوگا. دیکھیں نا، وہ تو بار بار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کوئی پیمنٹس نہیں دینی ہے تو مجھے بتائیں. ایک اور بھی کیس ہوگا، ڈان لیکس کا بھی ہے نا، ڈان لیکس پر بھی پینڈنگ ہے. جی، ڈان لیکس پر کا کیس بھی ان پر ابھی ہے نا، پینڈنگ ہے. اور دیکھیں نا، کوئی کیس کوئی ہے، کوئی مقدمہ درج ہوا ہے تو بتا دیں. کوئی کسی میں ان کو جرم وا ٹھہرایا ہوا ہے تو وہ بتا دیں کہ جی یہ مقدمہ درج ہوا تھا، یہ تفتیش الچی یہ ہوا تھا. وہ تو کوئی اس وقت آپ نے جو چاہا کسی نے وہ ہوتا گیا. آپ اس اقدام کے بعد کیا رائے عمل اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا اقدام ہے آپ کے خلاف کہ پرویز رشید صاحب کو، اس کو ہمارا حق ہے چیلنج کرنا. ہم ٹریبیونل میں جا رہے ہیں تاکہ ان کو جو کاغذات ہیں وہ بحال کیے جائیں. کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کل ہم نے بڑی خوبصورت فوٹو دیکھی ہے کہ درمیان میں ماشاءاللہ یسرا گیلانی صاحب کھڑے ہیں، ایک طرف آپ کے شاہد خاقان عباسی ہیں، اور ایک طرف یعنی دوسرے راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں. تو جن کو نکالا بڑی جدوجہد سے، ان پر کون سا الزام نہیں لگایا اور کالی ٹائیاں پہنی. جواب آپ دیتے ہوں گے لوگوں کو بھی، یہ کیا پہلے غلط تھا یا اب غلط ہے؟ یہ بات دیکھیں، بات درست ہے، وقت کی بات ہے. سیاست میں آپ کے سامنے ہے کہ کبھی کوئی دشمن نہیں رہتا. ہر وقت جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ چلنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، وہ یہی ہے. لیکن موجودہ حکومتی وحید عالم صاحب، موجودہ حکومت کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ سیاست میں مستقل دشمنیاں نہیں ہوتی. یہ دور جب ختم ہوگا تو یہ پتہ چلے گا. اور نہیں ہونی چاہیے، آپ سے بات کر رہے ہیں. وحید عالم صاحب، اس وقت جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، اور جو کچھ ماشاءاللہ ہمارے پارلیمنٹیرین کرتے رہے ہیں اور پیسہ جس طریقے سے چلتا رہا ہے، جو پیسے کا عمل دخل ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے. کیا اب کوئی ایسا خوف ہے کہ اس بار آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ نہیں چلے گا اور جس جماعت کا جتنا حق بنتا ہے اسے ملے گا؟ کوئی کہیں جوڑ توڑ یا کہیں اخلاقیات کو ہم مد نظر رکھ کر جو ہے وہ کریں گے؟ اور جس طرح پنجاب میں بڑی اچھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا جیسچر گیا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو گئی، ایک جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہو گئی، اسی طرح ایک جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر مسلم لیگی جیت گئے ہیں بلا مقابلہ، اور دوسرے جو ہیں تحریک انصاف کے جیت گئے. تو اگر ہم یہی جیسچر جو ہے وفاق میں اور باقی صوبوں میں دیں تو معاملات ایسے طریقے سے نہیں چل سکتے. دیکھیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں، ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے جس پارٹی کے لوگ ہیں اتنے ہی جیتیں گے. لیکن یہ تو عوام عمران خان کے اندر کا ایک خوف ہے جو اس کو باہر لے آیا ہے، کیونکہ اس کی جو پرفارمنس ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے لوگ انہیں پسند نہیں کر رہے. لوگ عوام جو ہے جنہوں نے ووٹ یہ ووٹ تو ارکان پارلیمنٹ نے دینے ہیں، ارکان اسمبلی نے ووٹنگ میں حصہ لینا، عوام نے تو ان کے ووٹر جو ہیں اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض جگہ پر جو ان کی جو پارلیمنٹ ہے ان کے جو تحفظات ہیں، جو وہ ٹیلی ویژن پر بھی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں بھی وہ شو کر رہے ہیں، وہ باتیں میں کر نہیں. وحید عالم صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار جو ہے سینٹ کا الیکشن نیٹ کلین ہوگا؟ اور دیکھیں، طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہوتا ہے اور ویسے ہی ہوگا، کوئی نئی بات تو ہونی نہیں. اس کا مطلب ہے نوٹ پھر چلیں گے؟ دیکھیں، یہ آپ کا کہہ رہے ہیں نا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی ہوں گے، تو پہلے تو نوٹ چلتے رہے. یہاں پہ وہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ کہ ان کے پارٹی کے تحفظات ہیں، پارٹی کے تحفظات شاید اس لیے تو نہیں ہو رہے کہ اپنا ریٹ بڑھایا جائے. اب یہ دیکھیں، یہ بھی ممکن ہے کیونکہ پہلے بھی جو باتیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں اس گیم میں ہے نہیں، اپنے لوگوں سے خود پیسے پکڑ کر اپنی پارٹی کو دوبارہ دیے. نہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وحید عالم صاحب تو اس گیم میں نہیں ہے کیونکہ تشریف آدمی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے.
کچھ بتا دیں گے. نہیں، چلو ایک جب پولیٹیکل ہو جائے آبزرور گا تو ہے نا جی، ہو جائے گا. پولیٹیکل ورکر بھی ہے، پولیٹیکل آبزرور بھی. آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بڑی نوازش. اچھا ابھی ہم جی موضوع جو ہے رہ نہ جائے, کیونکہ ریاض محمد لونی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو یہ میں جس طرح انٹرو میں کہا کہ یہ ہمارے اس لیے ہیرو ہیں کہ ان کی قائد اعظم سے محبت جو ہے وہ اس قسم کی ہے, اور دور دراز پہاڑوں میں جہاں عام انسان نہیں جا سکتے, وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس پانی پینے کا مسئلہ ہے, چھوٹی سی چپل کینچی پاؤں میں ڈالنے کا یعنی ان کے پاس نہیں ہے بیچاروں کے پاس, کپڑے بھی بہت کم ہوتے ہیں, تعلیم تو ہیلتھ تو اس کے بعد آتی ہے, پتہ نہیں ڈاکٹر کہاں ہوگا. تو راز لونی صاحب آپ کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں. ذرا بتائیے آپ نے یہ کیسے خیال کیا کہ آپ تو سرداروں کے درمیان ایک عام سے آدمی, اتنی بڑی آپ نے وہ بنا لی یعنی بھائی چارہ فاؤنڈیشن, تو کیا کیسے خیال آیا یہ؟ اقبال شاہد صاحب دیکھو, میں جو ہمارا تحریک رہا ہے, تحریک پاکستان کا, اگر سمجھے کارکن ہوں, اگر کہیں طالب علم ہیں تو طالب علم ہیں, دونوں ہیں. دیکھو یہ ملک ہم نے بہت بڑی قربانیوں کے بعد جو ہے حاصل کیا ہوا ہے. ہمارے مطلب یہ باتیں میں نے آن دا ریکارڈ کہی ہوئی ہیں کہ آج بھی ہم ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں, بلوچستان تو اور ہی پیچھے ہیں, تو پورا پاکستان پیچھے ہے. تو اس وقت ہماری کیا حالات ہوگی جب ہم ہندو کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا, جب انگریز کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا. تو یہ چیزیں جب ہم نے کتابوں میں پڑھیں اور پھر جب ہم نے گراؤنڈ میں ریالٹیز دیکھیں, تو اس حقیقت پہ ہم مجبور ہو گئے کہ ہم نے خود ہی کام کرنا ہے, کوئی نہیں آئے گا ہماری مدد کے لیے. دیکھو ہمارے جو آبا و اجداد تھے انہوں نے تو ایک آزاد ملک دے دیا, پھر بعد میں بھی ٹھیک ہے مشکلات آئی ہوں گی, آئین بھی بن گیا. وہاں تو بڑی بڑی این جی اوز کام کرتی ہیں. آپ جب کپڑے دے رہے ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے سوشل میڈیا پر, پرانے کپڑے, پرانے جوتے, یعنی وسائل تو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ اتنی تکلیف دہ حالت میں بھی آپ آگے بڑھ رہے ہیں. کون سا جذبہ ہے, اور جو قائد اعظم کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں, ان کے ساتھ آپ کی عقیدت کی وجہ زیادہ, ہماری بھی ہے لیکن آپ کی تو بہت زیادہ ہے. میں کہتا ہوں ان کی جو سنسیریٹی تھی, حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی, اپنا مال, اپنا دولت, اپنا سب کچھ جو ہے اس ملک کے لیے ڈیوٹ کیا تھا. تو ہم میں جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم نے بھی مطلب کام کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی بس ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں اور بیٹھے رہیں, انتظار کرتے رہیں کہ جی کوئی آئے گا. نہیں, کوئی بھی نہیں آئے گا. بلوچستان میں جب حالات خراب ہو گئے تھے آج سے 10-15 سال پہلے, مجھے جو سب سے پہلے جب میں ایکشن میں آ گیا, اور جس چیز نے مجھے مطلب یہ ہے کہ آج تک جو میں کام کر رہا ہوں, حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ریزیڈنسی پہ حملہ ہوا زیارت میں, جو ان کا مطلب یہ ہے کہ آخری جہاں پہ ان کا مطلب بیماری کی حالت میں اسٹے ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک ریزیڈنسی تھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کو غالباً 13 جون 2013 پہ ان پہ اٹیک ہوا تھا, اور وہ چیز جو ہے اٹیک کیا ہوا تھا, مجھے اس پہ بڑا ہی ہوا. اس کے بعد میں نے وعدہ کیا تھا کہ بس میں آگے آؤں گا بلوچستان میں. مطلب جب حالات اتنے تک آ گئے کہ لوگ جو ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بقایا جات جہاں پہ انہوں نے ریسٹ کیا ہوا تھا بیماری کے حالات میں, ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو ہاں, تو ان کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے. تو اب جو ہے ہمیں بالکل ہر حال میں جو ہے آگے آنا چاہیے. تو دوسرے تیسرے دن جو ہے میں اخباروں میں آ گیا, اور مطلب یہ ہے کہ اخبارات میں بیانات دے گئے, اور اس وقت میں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ریزیڈنسی تھی اس کو باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے, مطلب یہ ہم نے کچھ جوان جو ہیں ہم نے وہاں پہ اینٹ بھی لے گئے, میں نے خود اس پہ ورکر کے طور پہ کام کیا کہ اگر گرانے والے ہیں تو بنانے والے بھی ہیں. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پہ آنا بڑا اعزاز تھا. تو وہ چیز پھر آگے جو ہے مطلب یہ ہے کہ چونکہ ایک تحریک پیدا ہو گئی, ایک حرکت پیدا ہو گئی, موٹیویشن پیدا ہو گیا, اس کے بعد پھر الحمدللہ وہ کام شروع ہو گیا. اور آج بھی الحمدللہ پورے پاکستان میں مطلب کوئی بھی ادارہ سروے کر لیں انشاءاللہ یہی پائے گا کہ سب سے زیادہ پروگرامز جو ہیں وہ راز محمد لونی نے کیے. آپ کو ایسے علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں مثلا سڑک نہیں ہے, پہاڑ ہیں, تو آپ کے پاس کوئی ٹیم ہے یا مثلا کس طرح آپ کام کرتے ہیں؟ جی ٹیم ہے, وہاں کی ٹیم ہی جو ہے, پہلے میں وہاں جاتا ہوں, وہاں کے لوگوں کو ذرا موٹیویٹ کرتا ہوں جو دور دراز علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں, پھر ہم پیدل جاتے ہیں. الحمدللہ پہاڑی مطلب جو ہے پہاڑوں میں چڑھ سکتا ہوں. میرا ایک مشغلہ یہ بھی ہے کہ پہاڑوں پہ چڑھنا اور اترنا, یہ چیز جو ہے میں نے مطلب یہ سیکھی ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ بس ہم چڑھتے ہیں, جو ہمارا ٹیم ہوتا ہے, ہمارا سامان اپنا ہوتا ہے. جی رکیں جی, علی اصغر عباس صاحب اس پر کمنٹس کیجیے کہ ایسے جوان جو ہیں بلوچستان کے گمنام ہیرو, وہاں سے یعنی یہ کون سا کام کریں اس پاکستان کی محبت, جب وہاں بغیر وسائل کی اتنی ہے, تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا دیا ہوا ہے وہ اپنی اس ملک میں جہاں رہتے ہیں, جن وجہ سے عزت انہوں نے پائی ہوئی ہے, تو سب کا یہ فرض ہے ایسے ہی کام کرنے چاہیے. یہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں نا جی, میں ان کے بارے میں بہت زیادہ اچھے خیالات رکھتا ہوں.
کیونکہ میری ذاتی طور پر ان بہت سارے بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ بھی میری راہ و رسم رہی ہے. تو یہاں پہ ایک زمانے میں یونیورسٹی میں شاید اب بھی ہو، لیکن چھوٹے صوبوں کا کوٹا مقرر کیا گیا تھا جس میں بلوچستان سے لڑکے جو آتے تھے داخلے کے لیے، تو ان سے میری ملاقاتیں رہی. یہ واقعی بڑے پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور اگر آج بلوچستان میں سازشیں ناکام ہو رہی ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں ناکام ہو رہی ہیں، تو اس میں انہی جیسے لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ نئی نسل جہاں پہ کچھ لوگ گمراہ کیے جا رہے ہیں، وہیں پہ یہ لوگ آگے آ کر ان لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں پاکستان کی موافقت میں، پاکستان کے حق میں. اور یہ تو قابل ستائش لوگ ہیں کہ یہ نامساعد حالات کے باوجود بھی نہ صرف پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. جہاں تک آپ کی بات ہے، جتنے بھی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ تو پیدا ہی استحصال کے لیے ہوئے ہیں، انہی لوگوں کے استحصال کے لیے پیدا ہوئے. میرا خیال ہے کہ ریاض صاحب نے جو بیج بویا ریاض احمد لونی صاحب نے جو بیج بویا ہے نا، یہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ سوچ جو ہے یہ پاکستان کو بچانے کی سوچ ہے. بالکل درست ہے کہ قائد اعظم کہنا آسان ہے وہاں علاقوں میں کام کرنا، دہشت گردی بہت مشکل ہے سر، بہت مشکل ہے. انہوں نے پاکستان بنایا اور آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس سوچ کو پروموٹ کریں. اور پاکستان اسی صورت میں ترقی کر سکتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو جو ہے پروموٹ کیا جائے، ایسی تنظیموں کو آگے لے کے آیا جائے اور ان کو پیٹرنائز کیا جائے، اور پھر ان جیسی جو ہے تنظیموں کو دوسرے علاقوں میں بھی میرا خیال ہے کہ ان کی شاخیں قائم کی جائیں، تاکہ ایک لوگوں میں جذبہ قائم ہو، ایک اس طرح کی سوچ ڈیولپ ہو. یہ جو جب دوسرے لوگ ان لوگوں کی جو محروم طبقہ ان کی مدد کریں گے تو اس سے ملک سے وفاداری اور بڑھے گی کہ ہمارا کو خیال رکھے. اقبال شاہ صاحب، مجھے خود بلوچستان جانے کا کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں عام آدمی جو ہے نا وہ جتنا وہ محب وطن ہے پاکستان کے کسی علاقے کا لوگ نہیں ہے. لیکن انتہائی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں غیر ملکی سازشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے بلوچستان. وہاں لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو پیسے دے کر پاکستان کے خلاف ابھارا جاتا ہے، اور پاکستان کا میڈیا بھی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے. ان جیسے لوگوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے جو مثبت کام کر رہے ہیں وہاں. بہت شکریہ پینل کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.